अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध पुलिस के आईजी को सिंध के 4 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके जाने का इंकशाफ हुआ है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज कौन हैं और खुद सिंध पुलिस के आईजी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे थे कि उन्हें रोका गया है, इसकी क्या तफसील है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कोरंगी पुलिस ने बेशर्मी और डटाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से एक मीटिंग में एसएसपी को शटअप कॉल देने के अलावा खुद उन्हें ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने की पादाश में हथकड़ियां लगवाकर गिरफ्तार तक करने की धमकियां दी गई थी, उसका होना तो ये चाहिए था कि तमाम के तमाम कारोबार को बंद करके एसएसपी को अपना किबला दुरुस्त कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो आईजी की रिट को एक तरीके से इस वक्त चैलेंज बन गए हैं। क्या मामला है, उनकी पुष्ट पर कौन है जो वो अपने आईजी को भी इस वक्त खातिर में नहीं ला रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर सक्खर के एक इंस्पेक्टर पर बात करेंगे, जावेद अबड़ो, जो कि पिछले 20 सालों से जो है मुख्तलिफ डीआईजीज के फ्रंट मैन का किरदार अदा करते हुए पूरे सक्खर रेंज से जो है माहाना 5 से 7 खोखे जो है उन्हें ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से फराहम करता है। कि इंस्पेक्टर कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में पीआईबी थाने के इलाके में जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे शुरू करवा दिए गए उसकी एक अजीब किस्म की मंतक, एक अजीब किस्म की दलील वहां के एसएचओ ने पेश किए कि वो ये अड्डे क्यों चला रहा है। उनका ये कहना है कि इंतखाबात का मौसम आ चुका है और इंतजामी ड्यूटियों में जो है यानी कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले ड्यूटियां करेंगे, तो उन्हें खाना पहुंचाने के गर्ज से जो है आला अफसरों के हुक्म पर ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे हम शुरू करवा रहे हैं ताकि उनकी हराम की आमदनी से पुलिस वालों को जो है खाना पीना फराहम कर सकें। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सिंध से हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो है वो एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा सिंध के 4 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का इरादा रख रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तब्दील करना चाहते थे और उनकी जगह ईमानदार, उसूल परस्त और गैर मुतनाज़ा एसएसपीज की वहां पर पोस्टिंग करवाने के ख्वाहिशमंद थे। इस मकसद के तहत उन्होंने कहते हैं कि कोई रिपोर्ट भी जो है सिंध के वजीर आला को भिजवाई थी, जिसके बाद कहा जाता है कि वजीर आला की जानिब से जो है इस मौके पर इन चारों डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के खिलाफ कार्रवाई करने से उन्हें रोक दिया है। वजह क्या है इसकी? पुलिस जराये का कहना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा बाअसर जो है वो खुद नवाब शाह के एसएसपी हैदर रजा है। कैप्टन हैदर रजा जो है वो इस वक्त खुद सिंध के मौजूदा वजीर आला जो है जस्टिस मकबूल बाकर के जो पीएसओ हैं डीआईजी फर्रुख बशीर के हमजुल्फ बताए जाते हैं। जाहिर है कि हमजुल्फ है तो उन्हें कौन सा आईजी जो है वो तब्दील करने की सूरत में अपनी पोस्टिंग को खतरे में डालेगा। लेकिन मौजूदा आईजी ने अपनी पोस्ट की परवाह किए बगैर जो आईन और कानून के तहत जो अफसरान जो है ऑर्गेनाइज जराइम में डूबे हुए थे और जो कि दूसरी पार्टियों के फरीक बनकर इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, फराइज सर अंजाम, उनकी तब्दीली के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाइयों की शुरुआत कर दी थी और 4 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को तब्दील करने की रिपोर्ट भिजवाई थी, जिसमें खुद नवाब शाह के एसएसपी हैदर रजा भी शामिल है। खुद नवाब शाह में भी जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे जो है वो थोक के हिसाब से इस वक्त चल रहे हैं, लाइन भी चल रही है, ईरानी डीजल और खुद गुटखा मावा सब कुछ उनके इलाके में
کھلے عام چل رہا ہے. یہی حال جو ہے وہ سجاور ڈسٹرکٹ میں بھی ہو رہا ہے، جہاں کی خاتون ایس ایس پی جو ہے شیلا رضا جو ہے وہ شیلا قریشی نے جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے اور کھلا کاروبار ان کے علاقے میں چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 کھوکے جو ہے وہ انہیں وہاں حرام کے اس کاروبار سے میسر مطلب اس سے مستفیض ہو رہی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 15 جنوری کو جو ہے وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آئی جی نے ان کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ رپورٹ بھجوائی تھی کہ جب وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے جا ہی رہی تو پھر اس طرح کے ہنگامی ڈیوٹیاں جو ہے وہ کس طریقے سے مؤثر طریقے سے سر انجام دینے کے قابل رہ سکتی ہے. اس لیے انہیں تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی تھی. انہیں بھی روک دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے خود پی ہیں عمران، ڈاکٹر عمران، ان کے لیے بھی آئی جی نے رپورٹ دی تھی کہ ان کے علاقے میں بھی جو ہے وہ جو ہے یہ لائن چل رہا ہے، کیا نام ہے، خود ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ہو یا دوسرے جو ہے گٹکا ماوا ہو، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوں، نان کسٹم پیڈ دوسرے جو آئٹم ہیں، خاص طور سے جو کوئٹہ سے ایران سے جو ہے یہ خشک دودھ آ رہا ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ان کے علاقے سے بھی بلا کسی روک ٹوک کے جو ہے ملک بھر میں جو ہے یہاں سے جا رہا ہے. اور یہاں ان کو جو ہے 3 سے 5 کھوکے وہ بھی جو ہے وہ آنکھ بن کر کے انہیں بھی یہ آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے والے پہنچا رہے ہیں. تو ان کی تبدیلی کے لیے بھی آئی جی نے رپورٹ بھجوائی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود کورنگی کے بگڑے ہوئے موزور ایس ایس پی سردار حسن نیازی کے لیے بھی انہوں نے رپورٹ بھجوائی تھی. تو یہ چاروں کے خلاف کارروائی کرنے سے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب نے آئی جی سندھ کو روک دیا ہے. جواز یہ پیش کیا گیا کہ ابھی الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے، الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو اس موقع پر جو ہے وہ انہیں ڈسٹرب کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. انہیں جیسا ہے اس سے چلنے دیا جائے، انہیں برداشت کیا جائے. اس قسم کا جو ہے انہوں نے آئی جی کو جواب دے کر مطمئن کر دیا کہ وہ ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کرے. اصل وجہ جو ہے ان چاروں میں سب سے زیادہ موزور جو ہے وہ خود نواب شاہ کی ایس ایس پی حیدر رضا ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ فروغ بشیر کے ہمزلف ہیں. دوسرا جو ان میں سب سے بااثر ہیں، بااثر تو چاروں کے چاروں ہیں، لیکن دوسرا جو سب سے ایک تو بااثر ڈاکٹر عمران ہیں، وہ 50-50 میں چل رہے ہیں. سابقہ وزیر جو ہے سہیل انور سیال کے پینل پر ہیں، انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے. اسی طریقے سے کورنگی کے جو ایس ایس پی ہے سردار حسن نیازی، وہ اومنی گروپ کے روح رواں ہیں. ان کے پیچھے انور مجید کھڑے ہیں. وہ ایسے کھڑے ہیں کہ انور مجید کے اثر رسوخ کی وجہ سے وہ اب اس وقت اپنے آئی جی کو بھی خاطر میں نہیں جا رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی جی کیا بیچتا ہے. اس قسم کے انہوں نے کلمات ادا کیے ہیں اپنے بیٹروں کی میٹنگ سے. جو بیٹر ان کو حرام کے اڈوں سے جو اس وقت کروڑ روپے کما کے دے رہے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ آئی جی نے تو آج ہے کل چلے جانا ہے. جو ہمارے پیچھے ہمارے سرپرست ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس صوبہ سندھ میں رہنا ہے. سندھ میں انہی کی حکومت ہے. یہ آئی جی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس قسم کے کلمات جو ہے وہ انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں اپنے لیے بیٹ لانے والے ان حرام خوروں سے میٹنگ کرتے ہوئے کہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ سال نو کی جو میٹنگ تھی، ہیپی نیو برتھ ڈے، یہ جو ہیپی نیو ایئر کی جو تقریبات کے لیے جو میٹنگ کی تھی آئی جی نے 31 دسمبر کی رات کو، کہ کوئی ہلا گلا نہ ہو، کوئی فائرنگ وائرنگ نہ ہو. تو اس میٹنگ میں جو ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ آئی جی نے اتنی تاریخ ساز کلاس جو ہے آج تک اپنے 4 ماہ کی اس پوسٹنگ میں کسی ایس ایس پی کی نہیں لی. ایس ایس پی تو کجا، کسی ایسے چو سے بھی اس انداز میں آئی جی نے بات نہیں کی جس انداز میں انہوں نے ایس ایس پی کورنگی کو للکارا. کہا، کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ان میں ذرا بھی جو ہے وہ عزت نفس ہوتی، شرم حیا ہوتی، تو وہ ڈوب کے مر جاتے، ریزائن دیتے تھے، چلے جاتے. یا پھر اگر تھوڑی بھی ان کا ضمیر زندہ ہوتا تو وہ آئی جی کی جانب سے جو کچھ کہا گیا تھا میٹنگ میں، تو وہ یقیناً اپنا قبلہ درست کر لیتے اور تمام آرگنائز جرائم کے اڈے بند کر دیتے. اور جن جن پولیس والوں کے نام ان کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، جن بیٹروں کی، یقیناً وہ ان سب کو حوالات میں بند کر دیتا، اپنی نیک نامی کو برقرار رکھنے کے لیے یا پھر دوسرے معنوں میں اپنی کھال کو بچانے کے لیے. لیکن
यानी कि मैं कहता हूँ ना कि यानी कि डटाई की इंतहा कर दी, बेशर्मी के रिकॉर्ड साड़े तोड़ दिए। क्या कहा आईजी ने भरी मीटिंग में, जिसमें एडिशनल आईजी कराची, दूसरे एडिशनल आईजी कराची के जोनल डीआईजी तीनों, अंदरूनी सिंध के डीआईजी, कराची के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, अंदरूनी सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी सुन रहे थे आईजी जिस तरीके से शोला बरसाती निगाहों से, जिस तरीके से वो कह रहे थे बिना किसी ब्रेक के। क्या नहीं कहा उन्होंने इस एसएसपी से, कहा कि ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे अगर तुमने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगा दूंगा। बहुत कुछ कहा। मैं इतना कुछ कहा कि मैं इस वक्त ऑन एयर जो है वो कहने की मैं जरूरत नहीं कर सकता। बहुत कुछ कहा, लेकिन जिनके लिए कहा, कहने वाले कहते हैं वो चिकने गड़े हैं। सुनी अनसुनी कर दी कि आईजी ने कहा तो क्या हुआ, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ा। कारोबार तो चल रहा है। कोरंगी इस वक्त जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों में डूब चुका है। ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं। कहते हैं कि कम से कम गुटखा मावा के जो है कोई दर्जन से ज्यादा फैक्ट्री वहां पर चल रही है। न सिर्फ पूरे कोरंगी टाउन को वहां से जहरीला गुटखा मावा सप्लाई किया था, बल्कि शाफेसल कॉलोनी, अल-फला और ईस्ट के दूसरे इलाकों में भी जो है यहीं कोरंगी का ये जहरीला गुटखा सप्लाई हो रहा है, खुद पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में। अब एक थोड़ी सी लिस्ट बताऊं कि वहां पर चल क्या क्या रहा है। कोरंगी के अंदर जो है वो शर्म आनी चाहिए वहां के पुलिस वालों को। अब जमान टाउन जो है इसकी दो चौकियां हैं, एक तस्वीर महल चौकी और एक बिठाई चौकी। अच्छा, अब क्या है कि मछली चावल की दावतें किस चौकी में उड़ाई जाती हैं? तस्वीर महल पुलिस चौकी, ये सेक्टर 550A है कोरंगी में। यहां पर एक तो है हमीद चूरे वाला, नंबर 2 है अब्दुल्ला चूरे वाला, नंबर 3 है अमान बंगाली, नंबर 4 है आशी, नंबर 5 है 24 घंटे मावा। ये तमाम अफराद जो है अपना मावा खुद घरों में बड़े पैमाने पर काम करके खुद बनवाते हैं। हमीद, अब्दुल्ला, अमान बंगाली बहुत बड़े पैमाने पर जो है इनके घर नहीं बल्कि कारखाने हैं, वहां से ये सप्लाई करते हैं कोरंगी 1.5 नंबर में D5 एरिया में। अच्छा, दानिश मेव अपने घर पर मावा बनाता है और फिर कोरंगी में सप्लाई करता है D एरिया अक्सा मस्जिद वाली गली में। असद मुड्डी जो है ये D एरिया कोरंगी 5.5 नंबर में कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता है। अजीज उर्फ अज्जी नंबर 3 कोरंगी 5.5 में अपना मावा बनाता है, फैक्ट्री इसकी भी। नंबर 4 जो है वलीद G एरिया मार्केट अपने घर से मावा बेचता है। नंबर 5 जो है वसीम उर्फ पंजा जो है ये D एरिया कोरंगी 5.5 से। इस तरीके से कोरंगी 5.5 में जो है काशिफ कैफे यामीन है, अपने होटल के सामने C1551 केबिन पर माल ये बेच रहा है। नंबर 6 जो है शजी अपने घर C51 पे मावा का कारखाना चला रहा है। नंबर 7 जो है आदिल रहीमाबाद में बिठाई चौकी में जो है वकास उर्फ मुल्ला है। कोरंगी क्रॉसिंग बिठाई कॉलोनी 24 घंटे मावा दस्तियाब है यहाँ पर। अच्छा, 200-300 तेले अपनी दुकान से फरोख्त करता है मावा के ये रोजाना। अच्छा, समी जफर जो है ये दोनों सगे बाई बिठाई कॉलोनी में मावे की फरोख्त में मुलविस हैं। अल्ताफ टाउन में भी कसीर तादाद में मावा फरोख्त किया जा रहा है। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के इदारे भी खामोश तमाशाई बने हुए, क्योंकि उन्हें भी जो है वहां से 5 से 10 हज़ार रुपये रोज का ये अड्डे वाले देते हैं। ये है सूरत हाल कोरंगी की। अब इसमें जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ पुलिस वालों की है। इसमें इंचार्ज जमान टाउन की तस्वीर आप देख रहे हैं और हेड कांस्टेबल अयाज जो कि हेड मोरर है जमान टाउन के। अब इनको बज़ाहिर तो इनके खिलाफ शोकाज नोटिस दे दिया, सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवाया गया, लेकिन बी कंपनी फिजिकली नहीं गए बल्कि वहीं पर ये सारा कारोबार इस वक्त कर रहे हैं। मैं कह चुका हूं ना कि ये जो कोरंगी वाला एसएसपी जो है ये इस वक्त आईजी की रिट को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि आईजी उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये जो है ये इनके डीआईबी इंचार्ज हैं। इस डीआईबी इंचार्ज ने जो है वो उनका दिमाग और भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ये जो डीआईबी इंचार्ज हैं जिनको वो तब्दील नहीं करना चाहते हैं, ये है बाबर महमूद, मेरे ख्याल सब इंस्पेक्टर हैं। इन्हें गुलाम नबी मेमन ने जो है करप्शन में और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार करके इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया था। बाद में इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके खुद को बहाल करवाया। इनकी इंक्वायरी भी केवाड़ी टाउन के जो इस वक्त के एसएसपी हैं राव
اسلم نے کی تھی, عارف اسلم نے, اور انہوں نے انکوائری میں یہ لکھا تھا کہ انہیں آئندہ کبھی بھی اس زون میں ان کی پوسٹنگ نہ کی جائے, کیونکہ ان کا ریکارڈ جو ہے کورنگی کے حوالے سے بہت خراب ہے. پلاٹوں کی خرید و فروخت ہو یا گٹکا ماوا ہو یا دوسرے جو بھی 2 نمبر کام ہے, یہ اس کے ماسٹر ہیں. ان کی پوسٹنگ کبھی بھی نہ کی جائے. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نا, جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے. انہیں جو ہے اس وقت کورنگی کے ایس ایس پی نے اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے جو ہے ان کو نہ صرف بحال کروا کے اپنے ہاں پوسٹنگ بھی دے دی, اور انہیں جو ہے اپنا ڈی آئی بی انچارج بھی لگا دیا. ایک طریقے سے ڈیفیکٹو ایس ایس پی کورنگی کا اس وقت رول ادا کر رہے ہیں. پورے کورنگی زون میں جو ہے اس وقت تمام آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی یہ اور ایک سابق ہیڈ کانسٹیبل عمیر دونوں مل کے کر رہے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ ایڈموروں کی ہو یا کسی پولیس افسر کی ہو یا کسی کو ایس ایچ او لگوانا ہو, تو یہی جو ڈی آئی بی انچارج ہے یہ پیش ہے اس وقت تمام ہیڈموروں سے اور ایس ایچ او سے جو ہے یہ منتھلی یہی وصول کرتا ہے ایس ایس پی کے لیے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ کورنگی پولیس نے جو ہے وہ بے شرمی اور ڈٹائی کے جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دی ہے. اب چلتے ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے کہ رفعت مختار راجہ صاحب آئی جی سندھ, ایک کانسٹیبل ایسا ہے کہ جو اس وقت سندھ پولیس کی جگہ سائی کا باعث بن چکا ہے. یعنی کہ اپنی مزوری, حرام خوری اور کرپشن اور لاقانونیت کا جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے. آپ کے علم میں نہیں ہوگا, یہ وہ کانسٹیبل ہے جس کا نام عدنان صدیقی ہے, جو کہ سابقہ آئی جی کا پی ایس او رہ چکا ہے. نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں. یہ اتنا مزور پی ایس ہوتا ہے کانسٹیبل ہونے کے باوجود کہ یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ ان کی مرضی سے ہوا کرتی تھی. ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ یہ کروایا کرتا تھا. اپنی ذات میں یہ خود ڈیفیکٹو آئی جی سندھ تھا. ان کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پاسپورٹ ہے. آپ کم از کم یہ تو ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اس وقت کس خوشی میں نیو یارک گیا ہوا ہے, امریکہ گیا ہوا ہے نیو ایئر منانے کے لیے. ایک کانسٹیبل کی کیا اوقات کے اس کے گھر کے یعنی چولہا جلا لے پورے مہینے میں اپنی تنخواہ سے, تو بہت بڑی بات ہے. ایسے کانسٹیبل آپ کے پاس ہے. لیکن یہ کانسٹیبل جو ہے صرف نیو ایئر کے ایک فنکشن میں شرکت کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ 25 سے 50 لاکھ روپے خرچ کر لیے. تو یہ تو آپ کے لیے ایک حلوہ کیسے, آپ اس میں انکوائری کریں, ٹیسٹ کیسے آپ کے پاس کہ یہ گیا کیسے. یہ کوئی کراچی سے کوئی چیچا وطنی تو نہیں گیا, کراچی سے کوئی خوشاب تو نہیں گیا, یہ کوئی کراچی سے بکر منڈی تو نہیں گیا, یہ کوئی سکھر تو نہیں گیا, یہ امریکہ گیا ہے. امریکہ جانے کے لیے اس نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے اور اس نے جو ہے پاسپورٹ کا استعمال کیا. ان سے یہ پوچھو کہ انہیں این او سی کس نے دی ہے, کس این او سی سے یہ گیا ہے, کس پاسپورٹ کا انہوں نے استعمال کیا ہے. ایک پولیس کانسٹیبل نے جس سے ایک منسٹر کا پروٹوکول حاصل ہے, آخر ان پر یہ نظر کرم کس کی جانب سے ہیں. وہ تو آئی جی مرکھب گئے جو تھے ان کے سرپرست, اب تو آپ آئی جی ہو, تو یہ آپ کے چین آف کمان میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے. انہیں کون روکے گا, انہیں کون ٹوکے گا. رفعت مختار راجہ صاحب, انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بڑی کڑوی ضرور ہے, لیکن خدارا یہ حقائق پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے. میں تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسا آئی جی بھی سندھ پولیس میں آ جائے جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا رہے. غلام نبی میمن نے بھی کچھ نہیں کیا, ان سے پہلے تو ان کے اپنے تھے, اس کے بعد آپ آ گئے, تو آپ سے کم از کم کوئی اور امید باندھے یا نہ باندھے. میں بندہ ناچیز جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ میں نے امیدیں باندھ رکھی ہے, خاص طور سے قانون اور آئین پر چلنے کے حوالے سے. وہ تمام کام جو کہ قانون آئین کے خلاف ہیں ان کے خلاف آپ بھی ڈنڈا اٹھائیں گے, یہ میرا ایمان ہے. میں آپ سے اس قسم کی توقعات باندھ چکا ہوں, اس لیے میں بڑا زور دے کر جو ہے یہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدارا اس میں آپ اپنا رول ادا کریں کہ یہ کانسٹیبل جو ہے اتنی منمانیاں کس قانون کے تحت کر رہا ہے, یہ کس کا لاڈلا ہے, کس کی آنکھ کا تارا ہے, کس کے ہاتھ کا چالا ہے. اس کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو کسی جال کے زمرے میں نہیں آتی, ہر جال کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. اب آپ کا جال جو ہے یہ اس کو بھی یہ کیا پھاڑ کے نکل جائے گا, یا کہ آپ انہیں نشان عبرت بنا کر جو ہے وہ اپنا آپ کو منوا لیں گے کہ آپ بھی سندھ پولیس کے آئی جی ہیں. پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے
سکھر کے ایک پولیس انسپکٹر پر بات کرتے ہیں، جاوید ابڑو۔ جاوید ابڑو جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ سکھر ڈی آئی جی کی جو ہے وہ فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاتھ کے چھالے ہیں وہاں کے جو بھی ڈی آئی جی آتے ہیں، چاہے وہ ڈی آئی جی وہاں کے ہو، کیا نام ہے، عبد الحمید کھوسو ہو جو کہ موجود ڈی آئی جی، یا جاوید جسکانی ہو، یا پھر جو ہے یہ آپ کے خود فیروز شاہ کیپٹن جو ڈی آئی جی تھے وہ تھے، یا پھر جو بھی ڈی آئی جی وہاں پر آئے، یہ ان کی کمزوری ان کی مجبوری بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مین سوئچ ہے، اس کو اوپر کرو نیچے کرو، آن کرو تو آرگنائز جرائم کے اڈے چل پڑتے ہیں، آف کرو تو سب بن جاتے ہیں، اس ایک کو ہاتھ رکھو تو پورا آپ کے پاس سکر رینج آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 سے 5 کھوکے جو ہے وہ ڈی آئی جی کو دیتا ہے۔ آرگنائز جرائم کیا لائن چلتی ہے وہاں پر، ایرانی ڈیزل کی ہو یا پھر گٹکا ماوا کی ہو، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہو، نان کسٹم پیڈ آئٹم ہو، خاص طور سے جو ہے ایرانی خشک دودھ کی بہت بڑی منڈی جو ہے وہ اس وقت پنجاب بن چکی ہے۔ منوں کے حساب سے جو ہے وہ خشک دودھ آتا ہے اور اسی راستے سے جاتا ہے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں گیلن جو ہے وہ ایرانی ڈیزل یہاں سے جاتا ہے، کوئی مجال ہے کوئی ایک قطرہ بھی روک سکے، کیونکہ ہر ایک کو حرام ملتا ہے، ہر آدمی حرام کھا رہا ہے، اس میں چھوٹے بڑے سب کھاتے ہیں، بڑے جو ہے زیادہ کھاتے ہیں، چھوٹے کم کھاتے ہیں، اور بیچارے بی کمپنی میں کون جاتے ہیں؟ وہی جاتے ہیں جو ان بڑوں کے لیے حرام اکٹھے کرتے ہیں، وہ بی کمپنی کے مہمان بن جاتے ہیں، جو جنہیں اصل بننا چاہیے، جو زیادہ حرام کھاتے ہیں ان کے خلاف تو کوئی بھی کچھ نہیں کرتا ہے۔ ابھی بھی بی کمپنی میں جو 100 سے زیادہ بیچارے جو سزا بھگت رہے، وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ انہی کے لیے تو کر رہے تھے، وہ تو کھا رہے ہیں، لانے والے بیچارے اندر ہیں، کھانے والے مزے کر رہے ہیں، ایک نہیں صحیح تو اور صحیح، وہ چلے گا، اب دوسرے کام نہیں روکا، کام چل رہا ہے۔ جاوید ابڑو یہ بہت پرانا ہے، جب خادم رند یہاں پر ڈی آئی جی سکھر تھے تو اس وقت سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ خادم رند انہیں ابھی بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ابھی بھی یہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ انہی کا بھائی جو ہے ایک سب انسپکٹر اختر ابڑو، جو بہت بڑے جو ڈاکو پکڑے گئے تھے، مہر بڈانی جسے بعد میں اس وقت کے ڈی آئی جی نے کروڑ روپے لے کے چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے کی نہیں، اس کے ساتھی کو چھوڑ دیا تھا اور اس سے رکھا تھا کہ پیسے اتنے 2 کروڑ لاؤ گے تو ہم اسے چھوڑیں گے، ورنہ ہم اس کو جو ہے وہ جعلی مقابلے میں مار دیں گے۔ جس کے بعد پھر جو ہے وہ پولیس والے ایس ایچ او سمیت اغوا ہو گئے تھے، پھر ایس ایچ او کو چھوڑنے کے لیے انہیں چھوڑنا پڑا، اور ایس ایچ او اور 4 سپاہیوں کو پھر رہا کرنے کے لیے 55 لاکھ روپے دیے تھے۔ اس میں ڈیل کروانے والا جو ہے اسی کیا نام ہے جاوید ابڑو انسپکٹر کا جو بھائی ہے، یہ اختر ابڑو میرا خیال نام ہے، انہوں نے رول پلے کیا۔ تو بعد میں اس کی جب شکایت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی نے جو ہے وہ ڈی آئی جی لڑکانہ کو، یہ جو سکھر تھے، لڑکانہ سکھر جو تھے جاوید جسکانی، ان کی، اور خود شکارپور کے جو ایس ایس پی تھے ان کی چھٹی کر دی تھی، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ڈاکوؤں سے معاملات کیے تھے، پیسے لیے تھے ڈاکوؤں سے، یہ تھا۔ تو یہ جو جاوید ابڑو ہے یہ ارب پتی ہے، اس وقت بہت بڑے گاڑیوں کے شو روم بھی ان کے ہیں، ہوٹلوں کے مالک ہیں، بھینسوں کے باڑے ہیں، اور بہت سارا کہتے ہیں ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اگر آئی جی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، انہیں گرفتار کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بی کمپنی میں سسپینڈ کر کے بھجوایا جا چکا ہے، لیکن ان کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ایک دن انہوں نے وہاں پر رپورٹ ہی نہیں کی۔ ویسے تو پیر محمد شاہ جو ہے دوسروں کو ڈسمس کر دیتے ہیں کہ اس نے رپورٹ نہیں کی، اس کے نہیں کی، یعنی کہ کسی اور اپنے مخالف کے بندوں کے خلاف انہوں نے کر دیا، ایاز کھیڑو کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، اس کے علاوہ ایک اور انسپکٹر کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، لیکن یہ انہیں نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی آنکھ کا شیطیر تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ کا ان کو تنکا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ خود بھی وہاں سکر میں رہ چکے ہیں پیر محمد شاہ، تو ان کے بھی تعلقات جو ہے وہ جاوید ابڑو سے، تو جاوید ابڑو کے خلاف وہ بھی کارروائی نہیں کرتے۔ آئی جی رفعت مختار علی صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکھر میں لائن بند ہو جائے تو اس انسپکٹر کو جو ہے وہ بی کمپنی میں جو ہے ان کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اگر نہیں آتے انہیں آپ ڈسمس فرام سروس کر دیں، جس طریقے سے پیر محمد شاہ پہلے دوسروں کو ڈسمس کر چکے ہیں بی کمپنی کو جوائن نہ کرنے کی صورت میں، تو ان کے خلاف بھی یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے، انہیں بھی ڈسمس کیا جا سکتا ہے، اگر پیر محمد شاہ کو برا نہ لگے، اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے، وہ ہے پی آئی بی
کالونی کا جو تھانہ ہے وہاں پر آرگنائز جرائم کے اڈے ایس ایچ او جو ہے وہاں کے انہوں نے شروع کر دیا. ایس ایچ او وہاں کے ہیں پی آئی بی کالونی تھانے کے جو ہے فیصل گل. ان کے 4 انہوں نے بیٹر رکھے ہوئے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل سبتین ہیں, کانسٹیبل حسنین, یاسر اور مظہر. یہ انہوں نے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کاروبار وہاں شروع کرا دیا ہے. کاروبار شروع کرنے کی جو انہوں نے لاجک پیش کی ہے, جو ان کی منطق ہے, وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی منطق ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ الیکشن کا موسم آ رہا ہے, الیکشن میں ظاہر ہے کہ ڈیوٹیاں لگے گی بہت زیادہ پولیس والوں کی, تو جو ڈیوٹیاں لگے گی تو ان کو کھانا کون کھلائے گا. ظاہر ہے کہ کھانے کے پیسے تو آتے ہیں, لیکن ہمارے جو افسران ہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی, ڈی آئی جی, وہ پیسے جو ہے وہ ہم سے کاغذوں پر تو سائن کروا دیتے ہیں کہ ریسیونگ تو ہو گئی, لیکن ہمیں وہ عملی طور پہ پیسے دیتے نہیں بلکہ خود ڈکار جاتے ہیں, اور ہمیں پیسے جو ہے انہیں کھانا کھلانے کے لیے حرام کا کاروبار کروانا پڑتا ہے, اور حرام کی آمدنی جو آتی ہے اس حرام کی آمدنی سے ہم پولیس والوں کو حلال کھانا تلاش کر کے ان کو کھلاتے ہیں. انہیں وہ حلال کا کھانا کھلانے کے لیے یہ ہمیں حرام کے اڈے چلوانا پڑ رہے ہیں, یہ ان کا کہنا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے علاقے کو جو ہے وہ اس سے آباد کر دیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے خود کریم افغانی کا جوا ہے, اور یہ جو ہے درویش کا اور احمد علی مقصی جو ہے ان کا جو ہے یہ لوگ جو ہے نکل آئے اور یہ کاروبار شروع کر دیا ہے. درویش والوں نے جو ہے وہ منشیات کے اڈے کھلوا دیے ہیں, کریم افغانی کا جو ہے جوا سٹا شروع کر دیا ہے, اور احمد علی مقصی کے جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور یہ تمام کیبنوں پر جو ہے گٹکا ماوا بکنا شروع ہو گئے. باجوڑی پاڑے میں جو ہے وہ ایدی کے پیچھے کنال بستی میں جو ہے منشیات جوا اور ماوا کا کاروبار شروع ہو چکا ہے. عیسیٰ نگری میں ہر گلی میں شراب پاؤڈر کے اڈے بھی چلنا شروع ہو چکے ہیں. تنویر کا اڈا بھی چل پڑا ہے, فرقانہ آباد میں بھی اڈے چل رہے ہیں, پختون چوک پر درویش کے 5 اڈے, نور خان کا چرس کا اڈا بھی جو ہے بالآخر شروع کروا دیے گئے. تمام اڈوں سے 2-2 لاکھ روپے جو ہے کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کے ان بیٹروں نے ایڈوانس وصول کر لیے ہیں. دیکھنا یہ کہ خود ایس ایس پی ایسٹ اور خود ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے غلام اصفر میسر جو ہے وہ ان کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں, یا کہ ان کی بھی انہیں آشیرواد حاصل ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا کہ ہمارا پروگرام کیسا لگا. اگر کسی کو میرے ان پروگراموں سے, ہماری اطلاعات سے, ہماری خبروں سے, ہماری انفارمیشن سے کوئی شکایت ہو, انہیں کوئی اعتراض ہو, یا ہمارے یہ خبریں, ہمارے یہ انکشافات, ہمارے یہ اسکینڈل ان کی دل ہزاری کا, ان کی کردار کشی کا باعث بن رہے ہو, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283, اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف جو ہے حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. ہماری کسی سے کوئی ذاتی عداوت, کوئی ذاتی رنجش, ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر اعتراض ہو تو آپ رابطہ کریں. آپ کے موقف کو بھی امانت جان کر جو ہے ہم اپنے پروگرام میں من و ان شامل کر کے فخر محسوس کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.